लाख रुपया कर्ज लेकर उसको दबा लेता हूं। 1 लाख रुपया आपका कर्जा लेके दबा लेता हूं, आपको नहीं देता। यार ईमानदारी से बतलाना, दरूद पाक पढ़ने से कर्जा माफ हो जाएगा? थोड़ा सा ऊंची आवाज से बोलो यार। दरूद पाक पढ़ने से कर्जा माफ हो जाएगा? एक मरतबा क्या, मैं 1 करोड़ मरतबा भी दरूद पाक पढ़ूंगा, ये कर्जा माफ नहीं होगा। ये कर्ज मुझे इनका वापस करना ही पड़ेगा। अगर बंदे का कर्जा माफ नहीं होता तो जो नमाज तो रब ताला का कर्जा है, ये कैसे माफ हो जाए? मैं एक बड़ी प्यारी सी आपको बात सुनाने लगा हूं। एक अल्लाह के बंदे के पास, नेक बंदे के पास जब भी कोई कर्ज मांगने के लिए आता कि जी मुझे पैसों की ज़रूरत है, मुझे कर्ज दे दो, तो वो पूछते कि भाई तू नमाज पढ़ता है? अगर वो कहता जी मैं नमाज नहीं पढ़ता तो उसको कर्जा नहीं देते थे। अगर वो कहता हाँ जी मैं नमाज पढ़ता हूँ तो उसको कर्जा दे देते थे। एक मरतबा किसी ने सवाल कर दिया, हज़रत जी आप बेनमाजी को कर्जा नहीं देते, नमाज पढ़ने वाले को दे दो, वजह क्या है? फरमान लगे जरा रब दा कर्जा नहीं वापस कर दो, ने मेरा कर्जा कि मैं वापस करना है। वड्डा कर्ज सिर ते नमाज वाला, सिरों लाओ दिल बर आवाज सही। ये नमाज हमारे ऊपर कर्ज है। इसी तरीके से रमजानुल मुबारक का रोजा रखना ये हमारे ऊपर फर्ज है। ये रोजा रखोगे तो बात बनेगी। फिर ज़कात जो है ये अल्लाह का हुक्म है, ये बैक वक्त रब ताला की तरफ से हुक्म भी है, ये हुकूकुल्लाह भी शामिल है और हुकूकुल इबाद में भी है कि ज़कात जो है इसका मालिक है ही गुरबा मसाकीन है। अगर मैं ज़कात नहीं दे रहा, अल्लाह ताला की नाफरमानी भी कर रहा हूं और गरीबों का हक भी मार रहा हूं। हाय हाय हाय। मैं आपसे ना एक और छोटा सा सवाल करूंगा यार, बड़ी तवज्जो से मेरी बात सुनना, अल्लाह करे ये मेरी बात दिल पर चोट कर जाए। हज़रत साहब आपका अपना घर है, इसको लगा हुआ है ताला, बगैर चाबी के घर में दाखिल हो जाओगे? थोड़ा सा ऊंची आवाज से बोलो यार। अगर बगैर चाबी के तू अपने घर में दाखिल नहीं हो सका, बगैर चाबी के जन्नत में कैसे दाखिल हो जाएगा? आप कहेंगे हाफिज साहब जन्नत की चाबी क्या है? तो मैं कहूँगा भाई जिस नबी का मिलाद मनाते उसी नबी से पूछो जन्नत की चाबी क्या है। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अस्सलातु मिफ्ताहुल जन्नह, नमाज जन्नत की चाबी है। नमाज किसकी चाबी है? हज़रत साहब आप मुझे बतलाओ, बगैर चाबी के जन्नत का ताला खोलोगे? आप बतलाएं जी जन्नत की चाबी का बंदोबस्त मरने के बाद करना है या पहले करना है? तो फिर करते क्यों नहीं है यार? अगर मैं गलत हूं भाई मेरी झोली में डाल दो, हाफिज साहब आप गलत कह रहे हो, मैं सबके सामने माजरत कर लेता। और अगर मेरी बात सच्ची है यार, अमल क्यों नहीं करते? जब मस्जिद से सदा आती है हय्या अलस सलाह, आओ चाबी के लिए, क्यों बैठा गप्पे मार रहा है? क्यों बैठा फिल्में ड्रामे देख रहा है? क्यों बैठा कारोबार कर रहा है? अरे तुझे चाहिए सब काम का छोड़ के मस्जिद की तरफ चल दे। कोई पूछे रजी किधर चले जाए, बतला मैं जन्नत की चाबी लेने जा रहा हूं। क्या लेने जा रहा हूं? अच्छा अगर आप नाराज ना हो तो थोड़ी सी कड़वी सी बात कह दूं, नाराज तो नहीं होंगे? हज़रत साहब अगर जन्नत की चाबी का बंदोबस्त ना किया तो कहाँ जाना पड़ेगा? क्या दोज़ख का अज़ाब बर्दाश्त कर लेंगे?
آج اگر جلتی ہوئی سگریٹ پر ننگا پاؤں آج ایک دم اچھل پڑتا ہے، چیخ نکل جاتی ہے. ارے سگریٹ کی آگ نہیں سہی جاتی، دوزخ کی آگ کیسے برداشت کریں گے؟ اگر یہ تسلیم کرتے ہو میں دوزخ کی آگ برداشت نہیں کر سکتا، تو پھر جنت کا بندوبست کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ چلیں حضرت صاحب آپ بتلائیں، کیا ہر چابی ہر تالے کو لگ جاتی ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ چلیں وجہ بھی میں بتلا دیتا ہوں. اصل میں تالے کے اندر ہوتے ہیں لیور. جتنے لیور کا تالا ہوگا چابی کو اتنے دانتے پڑے ہوں گے تو چابی گھومے گی. چابی گھومے گی تو تالا کھلے گا نا. تو آؤ آج میں آپ کو یہ بھی بتلا دوں، جو جنت کو تالا لگا اس کے 5 لیور ہیں. کتنے لیور ہیں جی؟ پہلے لیور کا نام ہے فجر، دوسرے کا نام اونچی بولو یار، تیسرے کا، چوتھے کا، 5ویں کا. جو ایک نماز پڑھ رہا ہے ایک دانتا ڈال رہا ہے، کیوں جی تالا کھل جائے گا؟ 2 سے، 3 سے، 4 سے، کب کھلے گا؟ پھر آج کے بعد کتنی نمازیں پڑھیں گے؟ یہ بچوں کی آوازیں آ رہی ہیں، پیچھے سے آواز نہیں آ رہی. یہ سب کی آوازیں پتہ کیوں نہیں آ رہی؟ حافظ صاحب 5 پڑھیں گے کیسے؟ تو آؤ نسخہ بھی میں بتلا دیتا ہوں، میرے نسخے پر عمل کرو سارے نمازی بن جاؤ گے. لیکن ایک شرط ہے، نسخہ استعمال کرنا پڑے گا. یہ تو آپ بھی جانتے ہو، 10,000 روپیہ ڈاکٹر کو فیس دے کے نسخہ لے آؤ، نسخہ گھر میں رکھ چھوڑو، آرام آ جائے گا؟ کب آرام آئے گا؟ جب نسخہ استعمال کریں گے. تو پریشان نہ ہو، میں آپ سے پیسے نہیں مانگتا، میں فی سبیل اللہ نسخہ دوں گا. میرے نسخے پر عمل نہ کرو، نمازی نہ پڑھو، میں آپ کا مجرم. کر لو گے استعمال؟ یہ 2-4 کی آواز آ رہی ہے. کر لو گے سارے استعمال؟ لو جی، نسخہ صرف اتنا ہے، اگر یہ وجود نماز نہ پڑھے. کیا میں نے کہا جی؟ اگر یہ وجود تو اس وجود کو رب کا رزق نہ کھلاؤ، نہ روٹی کھلاؤ، نہ پانی پلاؤ. بات بھی میں سچی کر رہا ہوں. جو وجود رب تعالیٰ کے آگے نہیں جھکتا، کیا وہ اس قابل ہے کہ اس کو رزق رب کا کھلایا جائے؟ یار روٹی سامنے رکھی، اپنے منہ میں تو نہیں جاتی. پکڑ کے لے جاؤ گے تو مت لے جاؤ. یہ روٹی مانگے بولو نہیں، پہلے نماز پھر بعد میں روٹی. تو کیا خیال ہے نمازی بن جائے گا کہ نہیں بنے گا؟ اس نسخے پر عمل کون کون کرے گا؟ سبھی ہاتھ اونچا کھڑا کر کے بلند آواز سے انشاءاللہ کا نعرہ لگا دو. یار ایمانداری سے بتا رہا ہوں، سارے نمازی بن جائے، میرے آقا کتنا خوش ہو جائے یار. یہ ہے محفل میلاد کا مقصد. یہ نہیں آئے 2-4 نعتاں سنیاں، ہاتھ ہلائے، لنگر کھادا تے مچھاں اتار دیں دے آؤ گئے. یہاں آؤ، اپنے رخ مدینہ شریف کی طرف کر کے جاؤ. آؤ اب میں نسخے کی صبح کی ڈوز بھی بدل ہوتا نا، صبح دوپہر شام. صبح کی خوراک کہتے ہیں ناشتے سے پہلے کے ناشتے کے بعد. تو بھائی یہ ناشتے سے پہلے والی ہے. اتنی دیر تک ناشتہ نہیں کرنا جتنی دیر نماز فجر نہ پڑھ لو. پہلے نماز پھر ناشتہ. ایک بندہ کہنے لگا صبح اٹھن لگے دیر ہو جائے تے، میں نے کہا نہ پڑھنے سے بہتر ہے پڑھ لو. نہ پڑھنے سے بہتر ہے. صبح اٹھ کے منہ ہاتھوں دھوتے ہو کہ نہیں دھوتے؟ تو وضو ہی کر لو. 2 سنت تو فرض پڑھ لو. فجر کی پڑھ لو گے، باقی پڑھنی آسان. فجر کی رہ شیطان کہتا اچھا ان صبح تو پڑھیں گے، کل سے پڑھیں گے. نہ کل آوے تو نہ نماز پڑھ پاوے. لہذا تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو، اتنی دیر تک ناشتہ. ایسے دیکھ لینا کہیں شیطان کان میں پھونک تو نہیں مارا، بولی نہ کدھر نماز پڑھنی نہ پہ جائے. شیطان ساڑا دوست ہے کہ دشمن؟ دشمن کی گل مننی چاہیے. تو پھر آپ کیوں مان رہے ہیں؟ چلے جو شیطان کو دشمن سمجھتا وہ تو اونچی آواز سے بولے، اتنی دیر تک ناشتہ جتنی دیر تک نماز فجر نہیں پڑھ لیں گے.
اور اتنی دیر تک کوئی اخبار رسالہ نہیں پڑھنا جتنی دیر قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر رہے ہیں۔ یار اپنے گھروں میں ذرا نظر تو دوڑا کے دیکھو، کتنے کتنے مہینے گزر گئے کسی نے قرآن کھول کے پڑھا ہے؟ قرآن پاک پر گرد و غبار پڑی اور ٹی وی وی سی آر پر مکھی نہیں بیٹھ، تیرے گھر میں برکت کیسی ہو جائے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، اپنے گھروں کو ویران مت کرو۔ ارے گھر بندوں سے آباد نہیں ہوتے، گھر تلاوت کلام پاک سے آباد ہوتے۔ ایک بندہ کہنا میں تو قرآن ہی نہیں پڑھا ہوا، میں نے کہا تو سویرے اٹھ کے قرآن پاک دا دیدار ہی کر لیا کر۔ رات کی ڈوز یہ ہے کہ اتنی دیر تک سونا نہیں جتنی دیر 5 نمازیں پوری نہ کر لو، کہ سونے والے رب کو سجدہ کر کے سو، کیا خبر اٹھے نہ اٹھے صبح کو۔ ایک اور آپ کو بڑی پیاری میں بات سناؤں۔ حضرت صاحب میرے بیانات واٹس ایپ پر، فیس بک پر، یوٹیوب پر پوری دنیا میں الحمدللہ سنے جاتے ہیں۔ ایک میرا کلپ ایسا تھا جس کو دیکھ کے پتہ نہیں کتنے ہزار بے نمازی بن گیا۔ وہ کلپ کا ٹائٹل تھا مہمان کی 3 قسمیں۔ مہمان کی وہ کون کون سی ہیں؟ پہلی قسم آ جائے اس کہنا جاوی نہ اور بیٹھ جاؤ، زجی روٹی کھا کے جانا، چاہ پی کے جانا۔ دوسری قسم آ جائے میں کہنا فٹافٹ نکلو، اچھا یار کو ضروری گل ہے تو فون تے کر لی، نکلو فٹافٹ۔ تیسری قسم میں کہنا میرے کار چ وڑے ہی نہ۔ مہمان کی کتنی قسمیں ہیں؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بولا۔ پہلی قسم آ جائے اسے کہنا جاوے ہی نہ، دوسری قسم آ گیا اسے کہنا فٹافٹ نکلے، تیسری قسم اسے کہنا ساڑھے کار چ وڑے ہی نہ۔ یار مسجد کس کا گھر ہے؟ تو ہم اللہ تعالیٰ کے گھر میں مہمانوں کی کون سی قسم ہے؟ ہر بندہ اپنے گریبان میں چاہ کر دیکھے۔ اگر مسجد میں گیا ہے نماز پڑھ کے پھر بھی بیٹھا ہے، بھائی آپ جان ہی رہے جی میں ذرا تلاوت کر لوں، میں ذرا ذکر اذکار کر لوں، اس کا مطلب ہے پہلی قسم ہے رب کہنا بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ اور بیٹھ جاؤ اور بیٹھ جاؤ۔ اور اگر مسجد میں گیا جلدی جلدی ٹھونگے مار کے واپس بھاگ آیا ہے، سمجھو رب نہیں چاہتا کہ میرے گھر میں زیادہ دیر ٹھہرے۔ اور جو مسجد میں آتا ہی نہیں اس کو اپنی قسمت پر رونا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نظروں سے اس قدر گر گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے گھر میں داخل کرنا پسند ہی نہیں کرتا۔ کیونکہ حضرت صاحب میرا عقیدہ ہے مسجد میں بندہ اپنی ہمت سے نہیں جاتا، رب کی توفیق سے جاتا ہے۔ یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے؟ اور بھائی دیکھو میری بات سنو، آج ہماری مسجد میں وہ سہولتیں ہیں عام گھروں میں نہیں ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ پورا گاؤں مسجد میں آ جائے، لیکن آتا وہی ہے جس کو رب بلاتا ہے۔ اگر ابھی بھی سمجھ نہیں آئی، ایک بندہ اپنے باس کے ساتھ وہ سفر کرتا جا رہا تھا، چلتے چلتے نماز کا وقت ہو گیا۔ وہ کہنے لگا باس جی اگر آپ نماز کا وقت ہو گیا تو نماز پڑھ لیں۔ وہ کہنے لگا یار مسجد چلتے چلتے رستے سے مسجد آئی تو نماز پڑھ لیں۔ چلے چلے مسجد بھی آ گئی، باس باہر کھلو گیا اور کہنا جا کے اندر نماز پڑھ لیں۔ وہ اندر نماز پڑھنے گیا، نماز میں کچھ سرور آیا، لیٹ ہو گیا، یہ باہر کھڑا پریشان ہو گیا۔ اور باہر سے آواز کیا دیتا ہے، اوے تو باہر کیوں نہیں آ رہا ہے؟ اور کس نے تجھے اندر پکڑ لیا ہے؟ کون تجھے باہر نہیں آنے دیتا؟ کہنے لگا جو تجھے اندر نہیں آنے دیتا مجھے باہر نہیں آنے دیتا۔ خدا را آؤ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ جب جنت کے باغوں میں جایا کرو تو جنت کے پھل بھی کھایا کرو۔ اور اس کرنے کے یاد میں سمجھ نہیں لگی جنت کے باغات کون سی ہیں؟ فرمایا مسجدیں جنت کے باغات ہیں۔ مسجدیں کیا ہیں؟ جنت کے۔ حضرت جی میں ہاتھ باندھ کے ایک بات کہنے لگا ہوں، جہاں دنیا چ رہ کے جنت دے باغ چ نہیں جانا انہیں قیامت جنت دے باغ چ کیویں چلے جانا یار۔ فرمایا مسجد جنت کے باغات ہیں اور اس کا پھل کیا ہے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ اس کا مطلب ہے مسجد میں جاؤ تو دنیاوی گفتگو نہ کرو، غیبتیں چغلیاں نہ کرو، پارٹی بازی نہ بناؤ،
مسجد میں جاؤ تو رب کا ذکر کیا کرو یار۔ چلو ایک آپ کو اور ایسی پیاری بات سنا جاؤں، آپ کو ساری زندگی یار لطف ہی آتا رہے۔ ایک بندہ کہنے لگا حافظ جی میری تے قسمت ہی پھٹ گئی ہے، قسمت ہی الٹ گئی ہے۔ میں نے کہا بھی آپ کو کیسے پتہ چلا؟ کہنے لگا جی میں جس کاروبار میں ہاتھ ڈالتا ہوں نقصان ہی ہوتا ہے، جس کا بھلا کرتا ہوں بھلا ہی ہو جاتا ہے، جس اچھے کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں وہ بھی غلط ہی ہو جاتا ہے، میری تو قسمت ہی الٹ گئی ہے۔ میں نے کہا بھائی الٹی قسمت کو سیدھا کرنے کا نسخہ بھی بتلا دو۔ کہنے لگا ضرور بتلا۔ میں نے کہا بھائی ایک مہر ہوتی ہے نا اسٹیمپ، اس کو پکڑ کے اپنے سامنے کرو، اس مہر پہ الفاظ الٹے لکھے ہوئے ہیں، لیکن جب یہی مہر ایسے جھک جاتی ہے تو الٹے الفاظ۔ میں نے کہا تیری قسمت الٹ گئی ہے، اپنی پیشانی رب کی بارگاہ میں جھکا دے، تیری الٹی قسمت سیدھی ہو جائے گی۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔